नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए दुनिया का बदतरीन साल कौन सा रहा? किस साल कुरे अर्ज़ पर रहने वालों ने खुद को वबाओं, कुदरती आफात और तबाहकारियों में जकड़ा हुआ पाया? कुछ माहिरीन पहली और कुछ दूसरी जंग अजीम को अजीम अलमिया करार देते हैं। साल 1349 ईस्वी में यूरोप की आधी आबादी ब्लैक डेथ यानी ताउन की वबा की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। और 1918 क्यों भयानक तरीन बरस नहीं था, जब जंग अजीम अव्वल के आखिरी साल के दौरान हस्पानवी फ्लू की वबा से 10 करोड़ से ज्यादा अफराद लुक्मे अजल बने। बाज माहिरीन का कहना है कि 2020 इंसानी तारीख का बदतरीन साल था, जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया था। इस साल तबाहकुन आतिशज़दगी, समंदरी तूफानों और तेज हवाओं ने भी दुनिया को कम बर्बाद नहीं किया, क्योंकि माहिरीन के नजदीक 2020 में हम बदतरीन साल से गुजरे हैं। इंसानी जिंदगी के लिए 2020 भी बदतरीन साल हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। नाज़रीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर माइकल मैककॉर्मिक ने तहकीक से साबित किया कि दुनिया 536 ईस्वी में इस कदर तबाही और बर्बादी से गुजर चुकी है कि आज उसके तस्वर से ही रूह कांप उठती है। ये साल किस कदर वहशतनाक था, आज हमें उसका कोई अदराक नहीं। हम भूल चुके हैं, मगर 536 ईस्वी ही इंसानी तारीख का हौलनाक तरीन साल था। इंसान उस दौर से भी कैसे बच निकला, कैसे जिंदा रह सका, ये बदतरीन साल क्यों कर था? क्या किसी जालिम और जाबिर हुक्मरान ने दुनिया में कत्ल गारत गरी की? क्या किसी वबा से दुनिया में नस्ल इंसान मर खप गई थी? आखिर हुआ क्या था? नाज़रीन, आखिर क्यों इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर बुरा कहते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और आज आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगी। नाज़रीन, साल 536 ईस्वी इंसानी तारीख का दहशतनाक तरीन साल था, क्योंकि कायनात में उस साल एक अजीब वाक़या पेश आया था। लोग सुबह उठे तो जमीन से सूरज गायब था। यूरोप, मशरिक वुस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे, और इन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं। ये अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, मगर उनके सर पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा उन्हें नजर क्या आना था। चारों तरफ अंधेरे का दौर दौरा था। हम लोग आम हालात में रात के वक्त भी घरों से बाहर चल फिर लेते हैं, क्योंकि चांद और सितारों की रोशनी भी ठीक ठाक होती है। ये रोशनी मुसाफिरों का हाथ थाम लेती है, मगर उस दिन अजीब मंजर था। आसमान था और ना ही उस पर सितारे और चांद थे। लोग जिस तरफ देखते उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशअलें जला ली, मगर ये मशअलें भी ज्यादा देर तक उनका साथ न दे सकी और दोबारा अंधेरे में हाथ पांव मारने लगे। लोगों का ख्याल था कि ये अजाब एक दिन टल जाएगा, मगर दिन गुजरते गए और रात फैलती गई और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद जमीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गईं। लोग घरों तक महदूद हो गए। कारोबार जिंदगी रुक गया। नाज़रीन, ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ दराज होता चला गया। दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल बन गए, मगर सूरज वापस न आया और दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गईं। अनाज और फल खत्म हो गए। जानवर और मवेशी भूख से मरते चले गए और मौसम और दिन रात की तमीज खत्म हो गई। सर्दियां कब खत्म हुई और गर्मियां कब शुरू हुई, रात कब दिन में तब्दील हुई, तमाम आदाद शुमार दम तोड़ गए। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां खत्म हो गईं। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए थे। लोग अब लाशें भी पकाकर खा जाते थे। आग तोहफा बन गई थी। लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते। छतों के शातीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे, और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी जलाकर कोयला बना दिया था। नाज़रीन, तारीख इस दौर को डार्क एज कहती है। ये जमाना 18 माह तक पूरी शिद्दत से कायम रहा। लोगों से उनका साया तक रूठ गया था। 1.5 साल बाद दर्जा हरारत में थोड़ा थोड़ा इजाफा शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद ने जन्म लिया और ये महसूस करने लगे शायद उनका बिछड़ा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये अंदाजा ठीक निकला। 1.5 साल बाद हालात तब्दील होने लगे, मगर उसके बावजूद सूरज को पूरी तवानाई के साथ लौटने में 11 साल लग गए। साल 547 ईस्वी में मशरिक और मगरिब का फर्क वाजे हुआ और मौसम वापस आने लगे, मगर 1.5 साल और फिर अगले 9.5 बरस ने दुनिया का हजारों बरसों के बराबर नुकसान कर दिया। जमीन की तवानाई खत्म हो चुकी थी। ये बीज को उगाने के काबिल न थी। ये बीज को उगाना भूल चुकी थी। अनाज के बीज पहले तो थे नहीं, और अगर थे तो उगते नहीं थे।
تھے اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا۔ جنگل ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی سننے سے ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھی اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں تھا۔ لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانے معمول پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تندور اب کبھی بھی سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اور اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ سال 536 عیسوی سے سال 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، مگر قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں جا رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن سے پہلے انسان کو صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج پیدل چلنا ہے، کیونکہ یہ مرض ہمارے جسموں میں سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، مگر پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ مگر کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں امت مسلمہ میں سے کوئی بہترین فقیہ یا کوئی مسلمان اسکالر ہوتا جو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا کہ یہ رحمت للعالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، ہم بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ ناظرین، ہم ان فکروں کو ہمیشہ ہی شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتے تھے، مگر آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج، دور ظلمات اور ٹھٹھرتی بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی۔ آپ ہی وہ معجزے تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کو ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسان کو حیات نو دی۔ آپ آئے تو زمین کے لوگوں کو نئی شروعات نصیب ہوئی۔ آپ آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے۔ کیا دنیا کو اس کے بعد میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، معاویہ ابن ابو سفیان نے ایک مسیح رقاصہ عورت سے شادی کی جس کا نام محسون بنت بہد الکلبی تھا۔ محسون بنت بہد الکلبی کے اسلام کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال مضبوط قول ہے کہ محسون اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہی قائم رہی۔ روایات میں یہ تذکرہ
تذکرہ بھی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے بعد میں اس عورت کو طلاق بھی دی تھی اور یہ عورت واپس اپنے قبیلے چلی گئی تھی۔ اس میسون بنت بہدل کے بطن سے معاویہ ابن ابو سفیان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کا ایک بیٹا اسی کے بطن سے 23 جولائی سن 645 عیسوی بمطابق 25 ہجری پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بڑے بھائی یزید ابن ابو سفیان کے نام پر یزید رکھ دیا۔ ناظرین، ظاہری خلافت کے چوتھے دور میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف بغاوت اور حاکم وقت کے خلاف صف آرائی کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نظام اسلام کو کچل کر بنو امیہ کے پہلے ملوک اور جابر حکمران بن گئے اور یزید اس کے پاس پرورش پانے لگا۔ ایک تو یہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، دوسرا ایک نصرانی عورت کی اولاد۔ یزید نے وہاں سخت مزاجی، گھڑ سواری، شکار، شیرگوئی اور شراب نوشی کی تربیت لی۔ یزید ابن معاویہ کی کنیت ابو خالد تھی۔ اس کی بدکرداری کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں یزید ابن معاویہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، نقل و روایت سے ثابت ہے کہ یزید سرود و نغمہ، ساز و راگ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے اندر اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ نو عمر لڑکوں، گانے والی دوشیزاؤں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ سینگوں والے لڑاکا مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا۔ ہر دن صبح کے وقت نشے میں مخمور رہتا تھا۔ زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا اور پھراتا تھا۔ بندروں اور نو عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کراتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ اس کے علاوہ یزید ابن معاویہ اسی برتن سے شراب نوشی کیا کرتا تھا جس سے وہ بندروں کو شراب پلاتا تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص پیدا ہوگا جو اس عدل میں رخ نہ ڈالے گا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان علیہ اللعن بندروں اور چیتوں کا دل دادا، گانے بجانے کا شوقین اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شراب نوشی کے شغل کے لیے بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زیاد ملعون تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے۔ پھر ابن زیاد کو بھی ایسا جام بھر دے جو میرے نزدیک میرا ہمراز اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں، چنانچہ انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ یزید کے ساتھی بھی یزید کی طرح بد کردار تھے اور اس کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گانے کا دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے اور لوگوں نے سرعام شراب نوشی شروع کر دی۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید اپنی نو عمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اور اس میں نوجوانوں کی سی آزادی تھی۔ یہ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کا کردار تھا۔ اس کے کردار کو دیکھتے اور جانتے ہوئے معاویہ ابن ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ مسند حکومت پر بیٹھے۔ اس بات کا انہوں نے کئی مرتبہ اظہار بھی کیا۔ اب اس کی ان بدعمالیوں اور کربلا اور مکہ و مدینہ کی مسماری کا ذمہ دار بزور طاقت اس تخت پر بٹھانے والے کو نہ گنے تو اور کیا کرے کہ جس کے سامنے یقیناً کئی احادیث رسول موجود تھیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید علیہ اللعن کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ ناظرین، سن 50 ہجری میں معاویہ نے شام کے سرکردہ افراد کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ شامیوں نے تو اس کے حکم پر عمل کیا اور یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لحاظ سے معاویہ ابن ابو سفیان اسلام میں پہلا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، اور بیٹا بھی وہ جس کی بد کرداری اور بد اعمالی کے چرچے تھے۔ جب اہل شام بیعت کر چکے تو آپ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک فرمان بھیجا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لے
تھے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مدینہ میں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے خلفاء کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کی دور میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا، نہیں نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے سن 51 ہجری میں مدینہ میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور کچھ دوسرے قریشی حضرات سے ملاقات کی۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے لیے تمام لوگوں سے بیعت کے سلسلے میں عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس دن مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم خلافت کے معاملے میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بھی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں سے آپ کا بیٹا یزید ہرگز بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اجماع کر لے تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرنے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ سن کر معاویہ ابن ابو سفیان خاموش ہو گیا اور عبداللہ ابن عمر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا تو ان سے بھی یہی کہا، تو آپ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں ہم نے آپ کو وکیل بنایا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا۔ اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام مسلمان جمع ہوں اور آپس میں مشورہ کریں اور پھر اس کا انتخاب کریں، ورنہ میں آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تفرقہ بازی کا بوجھ آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، اگر میں یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کی وجہ سے ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما۔ ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کیا معاویہ ابن ابو سفیان یزید کی بدعمالیوں اور اس کی بدکرداری سے واقف نہیں تھا؟ وہ ہرگز واقف تھا، تو یہ ہوس تخت نہیں تو اور کیا ہے۔ ناظرین، اگر یزید علیہ اللعن کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کو احادیث پیغمبر کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب جاننے اور واضح احادیث کی موجودگی کے باوجود کیا یہ انحراف نہیں؟ معاویہ ابن ابو سفیان کچھ عرصے کے بعد بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان با اختلاف روایات 4 یا 5 رجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے وفات پانے کے فوراً بعد اس کا بیٹا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دیا تھا، اس نے اپنا حاکم ہونے کا اعلان کیا تو مسند حکومت پر آ کر بیٹھ گیا اور حکومت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یزید ابن معاویہ بنو امیہ کا دوسرا ظالم و جابر حاکم تھا۔ اس نے معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک حکومت کو سنبھالا۔ اس کے دور میں اس کے حکم پر واقع کربلا میں نواز رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور یزید علیہ اللعن کے دربار میں اس کے حکم پر لے جایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کا قریبی دوست اور ہمراز تھا، اور جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید رکھا۔ اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے دور میں واقع کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک واقعہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا۔ ناظرین، یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولادیں، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہ ہو سکی۔
سکی۔ روایات ہیں کہ 1000 اہل مدینہ خواتین جن میں صحابیات اور اصحاب کی عورتیں شامل ہیں کی عصمت دری کی گئی اور 1000 خواتین کو ناجائز حملہ کیا گیا۔ ناظرین، یزید علیہ اللعن کے اس حملے سے 3 دن تک مدینہ میں اسلام معطل رہا۔ ناظرین، ہرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں چونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ہرہ کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید علیہ اللعن کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود واقع کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد اس کا فسق و فجور دیکھ کر غیر مطمئن واپس آیا۔ واپس آ کر بتایا کہ یزید ابن معاویہ شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے اور یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبوی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ سمجھا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید ابن معاویہ علیہ اللعن جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ دیا، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید ابن معاویہ کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود یہ احکامات جاری کیے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 دن تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب کو لوٹ لینا، اور 3 دن تک مدینہ میں تم لوگوں کے لیے حلال کرتا ہوں۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے تو انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی صحابہ شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، مدینہ الرسول پر حملہ سن 63 ہجری میں ہوا جو واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی دور کا ایک بہت شرمناک المیہ تھا۔ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کا تاریخی بدترین جرم واقعہ ہرہ کہلاتا ہے جو ذوالحج سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، کوئی بھی ایسا مورخ نہیں ہے جس نے اسے بیان نہ کیا ہو، یعنی یہ تمام مورخین کے نزدیک درست ہے۔ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن وہ بدبخت شخص تھا جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ تھا اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن، سیاہ دل، نہایت موٹا، بدنما، کثیر و شعر یعنی کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے فرمایا، خداوند عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ انجام دیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو
دردہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا شخص بنو امیہ کا شخص ہو۔ واقعہ ہرہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح سے یہ ملعون تڑپتا رہا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس سے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب غضب الہی کی مار تھی۔ بس بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ناظرین، حسن بصری تابعی علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید ابن معاویہ کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان علیہ اللعن صرف 3 برس 6 ماہ تخت پر شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول سن 64 ہجری کو شام کے شہر حمص کے علاقے وارین میں 39 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ ناظرین، یزید علیہ اللعن کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اسے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رولیاں منانے کے بہانے اس نے یزید علیہ اللعن کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے عالی موالی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ملعون کی موت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے، ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر وہ لانتی کبھی نہ اٹھ سکا۔ یزید علیہ اللعن کی موت کے بعد اہل حجاز و یمن، عراق و خراسان نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اہل شام و مصر نے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ معاویہ ثانی اگرچہ یزید کی اولاد میں سے تھا لیکن آدمی نیک اور صالح تھا اور باپ کے ناپاک افعال کو دل سے برا جانتا تھا۔ اس نے حکومت کو ٹھوکر ماری۔ وہ اس وقت ہی سے بیمار تھا اور آخر تک بیمار رہا اور کچھ ہی عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیں، تو معاویہ ابن یزید نے کہا کہ جب میں نے خود حکومت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر اس کی تلخی کو کیوں چکھوں، یعنی میں اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا وبال کیوں اپنے سر لوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یزید کے بیٹے معاویہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو اس نے جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا، میرے باپ کو حکومت دی گئی، وہ نالائق تھا، نواسہ رسول سے لڑا، ان کی عمر کم کر دی اور اہل بیت اطہار پر ظلم کیا۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے شکی باپ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن سے اعلان برات کیا اور خود کو حکومت سے الگ کر لیا۔